औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को और सब सिस्टर्स को वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का वीक अच्छा गुजरा? चलिए, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक, अल्लाह सुब्हान तआला आप सबका आना कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आज के सेशन में हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर जो हमारा एक मकसद है कि सुन्नत के मुताबिक काम कैसे किए जाएं, तो इंशाल्लाह उसी पर आज का फोकस होगा। रेडी है? फिर स्टार्ट करें। चले, आप लोग अपने पास एक नोटबुक भी रख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है मेरा जीना मरना की, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर बुक नहीं है तो भी आप, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, फेसबुक पर भी अवेलेबल है, और बाद में जैसे आप लोग यूट्यूब का लिंक भी हम शेयर करेंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने पास नोट डाउन ज़रूर करें ताकि आइंदा सिखाने में आपको इंशाल्लाह मदद मिले। क्योंकि आप देखें, इन वर्कशॉप्स का मकसद यही होता है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए और आप फिर आगे से इंशाल्लाह अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कम्युनिटीज़ को इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एजुकेट करें। चलिए, दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी वर्कशॉप है या क्लास है, इसमें हम इंशाल्लाह आपको नमाज़ जनाजा का तरीका बताएंगे और उसके साथ साथ मैयत की मग़फ़िरत की जो दुआएं हैं। जैसे आखिरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि मैयत के इसाले सवाब के लिए दुआएं कितनी फ़ायदेमंद हैं, कि जब हम मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसका दर्जा बुलंद करते हैं। और इसी तरह जो दुनिया से चले जाते हैं वो दुनिया वालों की दुआओं के मुंतज़िर होते हैं कि कौन उनके लिए दुआ करे। तो वैसे तो 2 दुआएं ऑलरेडी हमने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और दुआएं भी मैयत की मग़फ़िरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं, तो आज हम आपको वो भी करवाएंगे। इन टॉपिक्स को आपको सिखाने का मकसद कुरान मजीद की ये आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी हम जिंदगी गुजारें तो कैसी, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है, और हमारी मौत भी कैसी हो जैसे हमारे रब को पसंद है, और हम ऐसी हालत में दुनिया से जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस क्लास में जितना भी आपको कंटेंट शेयर आपसे किया जाएगा, ये अल हुदा की पब्लिकेशन है किताब मेरा जीना मेरा मरना, उसमें से सारी हदीस और सब जैसे चीजें ली गई हैं, तो आप बाद में उसको रिफर भी कर सकते हैं। एक इंसान जब दुनिया से जाता है तो ये उसकी रवानगी का वक्त होता है, और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को महबूब रखता है, अल्लाह उसकी मुलाकात को महबूब रखता है, और जो अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आती है कि इंसान की जब मौत आती है या जब वो दुनिया से चला जाता है, तो असल में उसकी नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखें कि मसलन बाज़ दफ़ा ये चीज़ हमें बहुत कंफर्ट भी देती है, एक तो ये कहना चले गए, ख़त्म हो गया और बस अब कुछ बाकी नहीं रहा, और दूसरा आप जब ये कहते हैं ना कि इनकी अगली ज़िंदगी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक ईमान वाले की जो अगली ज़िंदगी है वो क्या होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला से मुलाकात। और जब इंसान की रूह निकलती है तो वो अल्लाह ताला से उसकी रूह मुलाकात करती है, और फिर वहीं पर उसको बता दिया जाता है कि उसका ठिकाना क्या होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। और जो ईमान वाला होता है वो किस लिए मौत से नहीं डरता, या क्यों उसको मौत बेखौफ कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है
کہ جو کچھ اس نے دنیا میں محنت کی، جو عبادات کی، جو نیکیاں کی، ان ساری باتوں کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے بعد ہی ملنے والا ہے. تو جیسے ایک طالب علم کو اپنے رزلٹ کا انتظار رہتا ہے نا، کہ اسے ہوتا ہے کہ جب میرا میں نے اتنی محنت کی ساری، جتنا بھی وقت میں نے لگایا، اور جب میرا رزلٹ آئے گا تو چونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا رزلٹ بھی اچھا ہوگا. تو اسی طرح ایک ایمان والا بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت میں گزارتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی کے کام کرتے ہوئے، اور پھر وہ ہوپ جس کو کہتے ہیں نا، آپ کے ہوپ اور فیئر کے بیچ میں رہتے، امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اسے یہ امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا بدلہ اسے دیں گے. اور خوف اسے کیا ہوتا ہے کہ گناہ بھی ساتھ ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، I tried my best، مگر پھر بھی اتنا اچھا نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس خوف اور امید کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اعلیٰ اجر پاتا ہے انشاءاللہ. نماز جنازہ کے بارے میں، جیسے اس کا میتھڈ اور ان سب چیزوں سے پہلے تھوڑی سی کچھ باتیں اس کی اہمیت کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرض عین اور فرض کفایہ. تو جو نماز جنازہ ہے یہ اصل میں فرض کفایہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح رمضان کی عبادت بھی فرض کفایہ ہے. کون سی ہے بتائیے؟ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کو کرنا مسٹ ہے، اور کفایہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کفایت، یعنی کچھ لوگ کرتے ہیں تو کافی ہو جاتے. شاباش. اعتکاف جو ہے وہ فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ پھر کافی ہو جاتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈ سب کی طرف سے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر باقیوں کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی. اور پھر ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے دوسرے کی نماز جنازہ؟ کیونکہ مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی یا جیسے عیادت کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. تو لہٰذا مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے حقوق میں سے ہے، اور ہم سب کو یہ حق ادا کرنا چاہیے. پیج نمبر آپ کی بک میں، نئی والی بک ہے میرے پاس، 118 اور 122، ان دو یہاں سے آن ورڈز ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 7 باتوں کا حکم دیا. براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا: جنازوں کے ساتھ جانے کا، بیمار کی عیادت، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پورا کرنے، سلام کا جواب دینے، چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنازے میں شامل ہونے کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ آج اس شخص پر یہ وقت آیا اور کل یہ مجھ پر بھی آئے گا. کیونکہ آخرت کی یاد کیا ہے؟ کیونکہ قیامت ایک انسان کی اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے نا. تو جب ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں اور ہم وہاں پر سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ہم بھی اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے. نماز جنازہ کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے والے کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے. اور قرات جو ہے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو
مثلا ایک ماؤنٹین کے برابر، خیرات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں، یعنی گولڈ کا ماؤنٹین جیسے ہو، اتنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قیرات یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن تک رہے گا اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنی مسجد میں، یا جیسے الحمدللہ حج عمرہ کرنے آپ جائیں تو وہاں پر تو بعض دفعہ سیکنڈ پارٹ تو ہم نہیں کر پاتے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کے تدفین میں بھی ساتھ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک قیرات کا ثواب تو ہم سب حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو جب بھی موقع ملے ضرور نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قیرات یعنی احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قیرات ثواب کے ساتھ آیا۔ یعنی اگر آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور تو آپ کو 2 قیرات کا ثواب ہے، اور وہ کتنا ثواب ہے؟ پہاڑ کے برابر۔ اور آپ امیجن کریں کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ احد کی کتنی لمبی رینجز ہیں، یعنی وہ بس ایک نہیں ہے بلکہ کافی سارا پھیلا ہوا ہے۔ تو جسٹ امیجن کہ کتنا زیادہ ریوارڈ ہے ایک نماز جنازہ پڑھنے کا، اور اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کتنی ساری نیکیاں وہ سمیٹ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ادا کرنا بھی ہے، جیسے جو ہم نے حقوق اس کے پڑھے حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب اٹھائے گا۔ یعنی جسے میت کو کندھا دینا جسے کہتے ہیں نا، تو ظاہر خواتین تو یہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر مرد حضرات ہی کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے انشاءاللہ جو دوسرا ثواب ہے قیرات کا، اس پہ ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ پڑھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ آج تم میں سے کون مریض کی تیمارداری کے لیے گیا؟ ہر بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، جی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان تینوں میں سے یہ تینوں کام کرنا یا ان میں سے کوئی ایک کام کرنا انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ روزہ رکھنا، جنازے میں شریک ہونا، اور پھر مریض کی عیادت کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے کتنے لوگ بیمار ہیں نا، تو اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں اچھا سا پازیٹیو سا، اس کو امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کے درجے بلند کریں گے، آپ کی تکالیف دور ہوں گی، تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ریوارڈ ہے ایک چھوٹے سے عمل کا۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں کچھ اور احکامات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنازہ لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ مثلاً بہت اننیسیسری ڈیلے کیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کلچرل چیزیں شامل ہو گئیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کا انتظار کرتے رہنا، یا مثلاً ٹرانسپورٹ کرنا ڈیڈ باڈی کو، یہ ساری چیزیں میت کے جنازے میں ڈیلے کرتی ہیں، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جنازے میں جلدی کرو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتارو۔ یعنی وہ ایک اگر نیک انسان ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کو جلدی سے پہنچا دیں اس کی منزل پہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ساری خوشخبریاں حاصل کرے۔ وہ برا شخص ہے تو چونکہ اس سے ساری مخلوقات تنگ ہوتی ہیں، تو اس کو جلدی سے اس کی منزل پہ پہنچاؤ۔
پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ تب آپ دیکھیں یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یعنی ہمیں تو یہ آوازیں نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو ایسا ہوتا ہے۔ یعنی میت جو نیک ہے وہ کیا کہتا ہے، یعنی مجھے جلدی لے چلو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ پھر اسی طرح جنازہ لے جانے کی رفتار کیسی ہونی چاہیے، یعنی کس سپیڈ سے آپ چلیں گے، کس طرح اس کو لے کے جائیں گے اگر پیدل جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم، یعنی بہت بھاگے بھی نہ کہ سانس چڑھ جائے، سانس پھول جائے، اور بہت سلو بھی نہ چلے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک معتدل سی یا بیلنس سی چال جیسی ہوتی ہے یا رفتار ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ جنازے کے ساتھ پیدل ہیں یا آپ سوار ہیں تو آپ کو کیسے چلنا چاہیے۔ پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا، یعنی جہاں بھی جگہ آپ کو مل رہی ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں خاص طور پہ ویسٹ میں تو پیدل جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے جو گریو یارڈز ہیں یوزلی سٹی سے باہر ہی ہوتے ہیں، اور ایون سٹی کے اندر بھی ہوں تو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پیدل نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے سب نے گاڑی میں ہی جانا ہے، تو جو جنازے والی گاڑی ہے وہ سب سے آگے ہونی چاہیے اور باقی سب گاڑیاں اس کے پیچھے ہوں، اور اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، جیسے آپ گاڑی سے جنازہ لے کے آپ قبر تک اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ ترتیب یا یہ اس کو فالو کیا جائے گا کہ آپ اس کے آگے پیچھے یا دائیں بائیں چل سکتے ہیں، لیکن پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک وہ سیریس سی بات ہے، ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، اپنی موت کو بھی یاد کر رہے ہیں، تو یہ کوئی فن والا ٹائم نہیں ہوتا یا ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان یا تو میت کی مغفرت کے لیے دعا کرے یا اپنے لیے دعائیں مانگے، اور ایک خاموشی اور وقار کے ساتھ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کرتے تھے، کہ یعنی جنازہ اگر جا رہا ہے یا جنازے میں شامل ہے تو بلند آوازیں نہ کریں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جنازے کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی جیسے ڈھول بجانا یا آوازیں یا میوزک، یہ چیزیں جنازے کے ساتھ بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی مختلف جیسے پوئمز گاتے ہوئے یا نوحہ کرتے ہوئے جائیں، اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ پھر آگ سے مراد جیسے یوزلی یہ کہ آگ تو نہیں ہوتی، لیکن اگر بتیاں ساتھ لے جائی جاتی تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ کہ نماز جنازہ کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کریں نا، تو اب آپ دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام نے ایک جنازے کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی۔ پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت یعنی جنت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کسی میت کو جانتے ہیں تو اس کی اور اس کی اچھی باتوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم میت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں،
تو یہ چیز انشاءاللہ اس کی جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہاں بڑا یہ کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اپنی مرضی ہر وقت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. یعنی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جنازے کے وقت جو ہے وہ میت کی برائیاں یا ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کس قدر ضروری ہے کہ اس وقت یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کیا ان کے اندر خامیاں تھیں. آپ دیکھیں ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں. جیسے کوئی نماز سے بہت محبت رکھتا ہے، کسی کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، کسی کو نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے. ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں دوسرے کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد راحت یا نجات انسان کو ملتی ہے جو گواہی ہوتی ہے انسانوں کی. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے آرام پاتے ہیں. یعنی جب ایک نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ساری دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام حاصل کرتا ہے. اور جو بے ایمان اور بدکار انسان ہوتا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ساری دنیا والے، جیسے آپ دیکھیں اس شہر کے انسان، شہر یعنی پورا شہر، سٹی، درخت، جانور، چوپائے سب شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بدبخت اور یہ برا انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. پھر اسی طرح جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا. یعنی اگر آپ قبرستان میں گئے ہیں، جیسے مرد حضرات جاتے ہیں، تو جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تب تک ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے. یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب اسے نیچے رکھا جائے تو اس وقت سب بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی ٹاک ہے یا درس ہے، لیکن اس سے پہلے نہ بیٹھیں. اور اگر آپ جنازے کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جنازے کے ساتھ جو ہے وہ آگ نہ جائے. تو اگر ایسا ہے کہ اندھیرا ہے یا جیسے بعض دفعہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر if needed تو روشنی استعمال کی جا سکتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی. تو یعنی اگر رات کے وقت کسی مجبوری کی وجہ سے دفن کیا جائے تو اس وقت روشنی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لائٹ وغیرہ یوز کی جا سکتی ہے، لیکن unnecessarily جیسے ساتھ آگ یا چراغ کو نہیں لے کے جانا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ کیا عورتیں جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا تھا. یعنی اس معاملے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہیں. یعنی اگر عورتیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں گی یا وہ جیسے اس طرح نوحہ اور ماتم نہیں کریں گی، ایک ڈیسنٹ طریقے سے اور ایک باوقار طریقے سے جانا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح کریں گی تو ایسی عورتوں کو خاص طور پہ منع کیا گیا، کیونکہ ام عطیہ نے کہا نا کہ تاکید سے منع نہیں ہوا، یعنی بہت جیسے وہ نہیں کہا گیا کہ حرام ہے تمہارا جانا. تو لہٰذا اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو ہو سکتی، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہی آپ کا ڈریس اپ ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے جو ایک مسلمان عورت جیسے ڈریس اپ ہوتی ہے،
اور اسی طرح باوقار انداز میں. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدار رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی، تو لہٰذا مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہمیں حدیث میں ملتی ہے. پھر قبرستان میں خاص طور پہ نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت ہے، اور قبرستان میں بھی خاص جگہ. اور کون سی جگہ ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ خصوصی جس کو آپ کہتے ہیں سچویشنز ہیں، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان ایکسیپشنز میں آپ قبرستان میں بھی جیسے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ جیسے خاص طور پہ ایک ایکسیپشن ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ، یعنی میت کی تدفین ہو چکی ہے اور پھر اس کے بارے میں دو باتیں. نمبر 1 یہ کہ شک ہے کہ اس کی نماز جنازہ شاید نہیں پڑے گی، یا پھر یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو آنر دینے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی. تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا تو پھر اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ وفات پا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد فرمایا اور پوچھا وہ کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے. لوگوں نے اس کے مرنے کا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کا عمل کیسا ہے، کیا کام کرتی تھی. یہ مسجد نبوی میں صفائی کا کام کرتی تھی. یعنی اگر کوئی کلیننگ کا کام کرتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. یا اگر ایک عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے تو جیسے بعض دفعہ نا لیبل وہ یا تو اپنے آپ کو خود ہی لگا لیتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ میڈ ہے، میڈز والے کام کر رہی. اب دیکھیں کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا آنر دیا. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، لیکن ایز سچ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں تھے. یعنی اس طرح سے الگ سے ان کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھنا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آنر دیا تو اس کا یہ چھوٹا سا عمل تھا، اور کیا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی وفات پا گیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے اسے رات ہی میں دفن کر دیا اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے رات کو اطلاع کیوں نہ کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رات ہو گئی تھی، اندھیرا تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اپنی امامت میں نماز جنازہ ادا فرمائی. ہم نے ان کے پیچھے صفیں باندھی اور میں بھی موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں. اچھا، آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیوں ایسے لوگوں کی قبر پہ جا کے نماز پڑھی، یا دوبارہ سے کیوں ایسا کی؟ آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے سوال یا کوئی پوائنٹ آتا ہے اس کی وجہ سے؟ چلیے میں ایکسپلین کرتی ہوں. ایک اور دلیل پڑھ لیتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس دن ان کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے، ان کی صف بنائی، 4 تکبیریں کہہ کے نماز جنازہ ادا کی. شاباش. یعنی ایک تو مثلا ہمارے لیے ایک ایگزامپل کہ ایک رخصت ہے کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو اس انسان کی خوش نصیبی کا کیا عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، آپ مستجاب الدعوات تھے، تو ظاہر ہے آپ کا کسی کے لیے بھی دعا کرنا ان کے لیے بہت آنر کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ آنر دیا کہ ان کے لیے دعائیں کی. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبت کرنے والے، رحم دل تھے اور بہت زیادہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے. ایون آپ دیکھیں کہ
عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے تھے، انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھ دی، حالانکہ وہ منافق تھا اور کس قدر وہ اس کی منافقت ظاہر تھی، بہت آبویس تھی، اللہ کے رسول کو بتا بھی دیا گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، لیکن پھر دعا کو قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر ہمدردی اور محبت تھی دوسرے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آنر دیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، ایون ان کی تدفین کے بعد بھی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نماز جنازہ نہیں بھی پڑھی۔ ایک تو یہ کہ مقروض، حتیٰ کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے، پھر خودکشی کرنے والا یعنی اپنی جان جو خود لے، پھر زانی حتیٰ کہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مقروض کیا ہے کہ ظاہر ہے اس نے حقوق العباد میں سے ایک بہت میجر کمی کی ہوتی ہے نا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور پھر خودکشی کرنے والا ایک حرام موت مرتا ہے، اور پھر زنا کرنے والا اگر وہ سچی توبہ کر لے، جیسے ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اسے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا قصور ہوا جس کی وجہ سے مجھ پر حد لگتی ہے، لہٰذا آپ نافذ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست رشتہ دار کو بلا کر فرمایا اس کے ساتھ سلوک یعنی دیکھ بھال کرتے رہو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگرچہ اس عورت نے زنا کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سچی اور خالص توبہ کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا آپ ایسی عورت کی بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، یعنی ایسی جو زانی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ تم نے دیکھی ہے؟ اب دیکھیں یہ حدیث کتنا ہوپ دیتی ہے نا انسان کو۔ ہم سب سے زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے سٹون ٹو ڈیتھ، یعنی اگر کوئی شادی شدہ عورت اڈلٹری کرتی ہے تو اس کی سزا اسلامکلی کیا ہے کہ she should be stoned to death، تو وہ رجم اس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی جیسے یہاں پر ملتی ہے ہمیں دلیل کہ قبیلہ اسلم سے ایک شخص ماعز اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا، اس نے پھر زنا کا اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے نفس کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کیا تم پاگل ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کے لیے کیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو وہ بھاگنے لگا، لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے پتھروں سے مارا اور فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ تو کی، لیکن آپ دیکھیں پھر یہ تھا کہ سزا سے پہلے بھاگ گیا نا، تو شاید اس وجہ سے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رائے اچھی دی تھی۔ پھر اسی طرح جو شخص مالی استطاعت رکھتے ہوئے وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو آگ کر جاتے ہیں، یہ آگ کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کے علاوہ وارثوں کے لیے مزید قابل تقسیم اور کوئی مال نہ تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس پر وہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا میرا ارادہ ہے میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیے، پھر ان کے درمیان قرعہ ڈالا تو 2 غلاموں کو مرنے کی طرف سے بطور حصہ وصیت آزاد کر دیا اور 4 کو وارثوں کے لیے غلام ہی رہنے دیا۔ اس حدیث میں ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس نے کیوں ایسا کیا کہ کہیں میرے بیٹوں کو کچھ نہ مل جائے، یعنی اس نے نا جان بوجھ کے جیسے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ میرے بیٹے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا غلط وصیت کر جائے یا غلط وراثت کی تقسیم کر جائے تو پھر جیسے کوئی علم فرائض کے ماہر یا جو آپ دیکھیں اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، جن کے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے کنسلٹ کر کے پھر اس وصیت کو یا اس کو جیسے فکس کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک انسان کو الاؤڈ ہے کہ وہ 1/3 کی وصیت کرے، تو 1/3 جو وہ 2 غلام بنتے تھے تو 2 غلاموں کو آزاد کر دیا، لیکن باقی چونکہ وہ رساق کا حصہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان میں تقسیم کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مال غنیمت یا سرکاری مال میں خیانت کرنے والا خواہ وہ شہید ہو، ایسے انسان کی بھی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن وفات پا گیا۔ ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو۔ اس فرمان سے صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی تھی، جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ یعنی کتنی چھوٹی سی خیانت، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چھوٹی بڑی بات نہیں ہے۔ مال غنیمت چونکہ بیت المال ہوتا ہے، مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی آپ کو اگر رسپانسبلٹی دی گئی ہے جہاں پہ آپ مالی جیسے آپ فائنینسز کو ہینڈل کرتے ہیں، تو چاہے آپ ایک پینی کی بھی اگر اس میں خیانت کرتے ہیں، ایک پیسے کی بھی، تو ایسا انسان جو بددیانت ہے، یعنی قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا کہ آپ دیکھیں کہ صفائی کرنے والی عورت کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں لیکن ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس کو دنیا میں آنر ملے اور کون اس سے ڈپرائیوڈ رہے۔ پھر اس کے بعد فاسق، فاجر اور منافقین کی نماز جنازہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم خاص ہے۔ ایک عام انسان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یا کوئی ایسا ججمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ کر سکے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور آئندہ ان منافقین میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا گیا، یعنی خاص طور پہ یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ عبداللہ جو تھے وہ بہت ایک نیک مسلمان تھے، اور ان کا والد جو عبداللہ بن ابی تھا وہ منافق تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے دریافت فرما لیتے، اور اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے اہل خانہ سے فرماتے تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی فاسق، فاجر، منافق کے بارے میں سب کو پتہ ہے، یعنی لوگوں کو بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ کوئی انسان برا تھا، گناہگار تھا، تو نماز جنازہ تو اس کی پڑھی جائے گی، لیکن پھر جو علماء ہیں یا امام مسجد ہیں
یا مثلا جو جس کو کہتے ہیں نا نیک بزرگ ہیں جن کی دعائیں قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، لیکن نماز جنازہ بہرحال پڑھی جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ کہ نماز جنازہ اور اس کو دفن کرنے کے اوقات کون سے ہیں جو پسندیدہ ہیں، جن کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ دن کے اوقات میں دفنانا مستحب ہے اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دن کے وقت ہی دفن کیا جائے، چاہے وہ مرد کی نماز جنازہ ہے چاہے عورت کی، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر رات کے وقت کیا جا سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھلنے لگے، جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اوقات میں میت کو دفن کرنے سے سختی سے منع فرمایا، خواہ اس کی نماز جنازہ ہی کیوں نہ ادا ہو چکی ہو، سوائے اس کے کہ آدمی مجبور ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بہت ایسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک رکھا نہیں جا سکتا، مثلا باڈی ڈی کمپوز ہو سکتی ہے یا اور اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر رات کا وقت ہے تو پھر اس صورت میں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن ویسے جو پسندیدہ ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ آپ کے خیال میں صبح کا وقت کیوں پسند کیا گیا یہ بتائیں؟ یعنی صبح کا وقت ہو یا جیسے یوزلی ظہر کے بعد یا عصر کے بعد نماز جنازہ کا وقت رکھا جاتا ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ وقت کیوں رکھا گیا؟ صبح کے وقت آسانی، شاباش۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے ایزی ہوتا ہے نا، بالکل۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا دل کرتا ہے نماز جنازہ میں وہ شامل ہوں، تو صبح کا وقت یا دوپہر کا وقت ہر ایک کے لیے فیزیبل ہوتا ہے۔ ایون اگر آپ 1 گھنٹے کی ڈرائیو بھی کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مغرب سے پہلے گھر آ جائیں گے، لیکن رات یا لیٹ نائٹ ہو تو پھر ہر کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا، بعض دفعہ سیف نہیں ہوتا، تو اس لیے صبح اور دوپہر کا وقت پسند کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ ایگزیکٹلی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ شامل ہوں گے تو اس سے فائدہ پھر کیا ہوگا۔ نماز جنازہ میں صف بندی اور میتیں رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ بھی ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شرائط میں سے ہے۔ البتہ اگر نماز پر اس وقت پہنچے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور وضو کے لیے وقت نہ ہو تو تیمم کرے اور اللہ اکبر کر کے شامل ہو جائے گی۔ یوزلی آپ دیکھیں کہ اگر وضو کی جگہ دور ہے یا اس وقت جائیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ ایک آپشن ہے، لیکن باوضو ہو کے نماز جنازہ کے لیے جائیں۔ پھر اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی، یعنی آڈ نمبر ہوگا۔ 3 صفیں بنانا افضل ہے، اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 3 سے زائد صفیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن کم تعداد کی صورت میں 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح یہ نماز بھی دیگر فرض نمازوں کی طرح باجماعت ادا کرنی ضروری ہے۔ جماعت کم از کم 3 آدمیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ عام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ویسے کیسے ہوتا ہے عام نماز جنازہ میں، عام جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں جب جماعت کرائی جاتی ہے تو اگر 3 لوگ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک امام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی اگر 3 لوگ ہیں تو وہ ایک ہی رو بناتے ہیں۔ لیکن اگر نماز جنازہ ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ مینلی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ فرق ہو جائے نا عام فرض نماز میں یا نماز جنازہ میں۔ اگر رات میں انتقال ہو تب بھی ظہر یا عصر تک انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، صبح کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اشراق کے بعد مثلا 11-12 بجے بھی ظہر سے پہلے بھی نماز کرائی جا سکتی ہے، مگر مارننگ آورز ہونے چاہیے۔ 3 لوگ اگر نماز جنازہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی دلیل حدیث میں بھی ملتی ہے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے، چنانچہ ان کے گھر میں عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے،
ابو طلحہ آپ کے پیچھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی جو زوجہ تھی ابو طلحہ کے بھی پیچھے، ان تینوں کے علاوہ کوئی اور ان کے ساتھ نہ تھا. یعنی اگر فرض نماز ہوتی تو پھر کیا تھا، ابو طلحہ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ نماز جنازہ تھی تو اس لیے وہ پیچھے کھڑے ہوئے. پھر اسی طرح اس نماز میں نہ اذان ہوتی اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز جنازہ سے قبل نہ کوئی اذان ہوتی اور نہ اقامت ہوتی. پھر اسی طرح بہت ساری میتوں پر ایک نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے، اور ہر جنازے پر علیحدہ علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح سے اجازت ہے. اگر بہت ساری ڈیڈ باڈیز اکٹھی آ گئی تو سب کی اکٹھی نماز ایک ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر الگ الگ بھی پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی رخصت ہے. جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں تو اس کی سفارش قبول ہوگی. تب آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ مثلا صبح کے وقت نماز جنازہ کی جائے یا دوپہر کے وقت، تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں. 100 آدمیوں کا کیا مطلب ہے، یعنی 100 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ پھر ان کی دعا قبول ہوگی. پھر اسی طرح جو ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی 100 نہیں 40 لوگ ہیں، جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے. یہاں پہ سفارش سے مراد نا دعا ہے، یعنی اگر 40 لوگ ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے اور وہ کسی انسان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جب میں حدیث پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے ہم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایسے انسان کی دعائیں دنیا میں بھی جو ہے وہ جو شرک سے دور رہتا ہے دنیا میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے حق میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی کس قدر خوبصورت عمل ہے توحید پر اپنی زندگی گزارنا. پھر اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں حقدار سمجھتے تھے. یعنی جیسے فرض نماز میں دیکھا جاتا تھا نا کہ کس کو سب زیادہ قرآن حفظ ہے، پھر کون سب زیادہ ایج میں زیادہ ہے، کس نے پہلے ہجرت کی، تو اسی طرح جب نماز جنازہ پڑھانی ہوتی تھی تو اسی کیٹیگری کو فالو کیا جاتا تھا. پھر اسی طرح امام کہاں پر کھڑے ہوں گے جب میت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے؟ امام کو مرد میت کے سر کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اگر مرد کی میت ہے تو اس کے سر کی طرف، اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے، یعنی عورت ہے تو اس کے یہاں پہ سینٹر میں. نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کی قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف رکھی جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت ساری میتوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھانا، اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 9 جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی، یعنی 9 مطلب ڈیڈ باڈیز تھیں اور ایک ہی دفعہ پڑھائی، جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا اور عورتوں کو قبلے کی طرف، اور ان سب کی ایک صف بنائی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت سی میتوں کے ساتھ بچے کی میت بھی ہو تو نماز کے وقت اسے امام کے قریب تر رکھا جائے گا. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی دختر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرزند جنہیں زید کہا جاتا تھا کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا. ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے سعید بن الاس تھے. لوگوں میں ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم موجود تھے. بچے کا جنازہ امام کے نزدیک تر رکھا گیا. ایک شخص نے کہا میں نے اسے پسند نہ کیا، تو میں نے ابن عباس، ابو سعید اور ابو قتادہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی ایسا کیوں نا، بچے کا کیوں قریب رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے. یعنی بعض لوگ ان چیزوں کے بارے میں بھی شک و شبے میں رہتے.
سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب رضی اللہ عنہ کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس میں وفات پا گئی تھی۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جو بیبی کی ڈیلیوری کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں دو دلائل ہمیں ملتے، ایک تو نفاس والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جیسے سینٹر میں کھڑے ہوئے تھے، پیچھے ہم نے جو پکچر بھی دیکھی۔ پھر اب یہ کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ، بلکہ صرف قیام ہے، یعنی نماز جنازہ آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی جس طرح فرض نماز میں ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ آپس میں بات نہیں کرتے، تو نماز جنازہ میں بھی آپ آپس میں بات نہیں کریں گے۔ نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے، یعنی امام جو ہیں وہ اونچی آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز میں 4، 5 اور 9 تکبیروں تک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ 4 تکبیروں سے متعلق احادیث قوی اور کثیر ہے، یعنی زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ 4 تکبیروں کے بارے میں، لیکن 5 اور 9 کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو نماز جنازہ ہے وہ خواتین اور مرد دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جب ہم لوگ جیسے یہاں پر جتنی بھی مساجد ہیں اس میں خواتین کے لیے ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے سیکشن میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جیسے حرم میں آپ جائیں وہاں پہ بھی سب خواتین ماشاءاللہ نماز جنازہ پڑھتی ہیں، تو عورت کے نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی بھی مثلا ممانعت نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں، اور ان کو بھی تو حق ہے، وہ بھی ایک قرات کا ثواب اٹھائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یعنی رفع یدین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے امام ہر دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اگر آپ صرف پہلی دفعہ اللہ اکبر کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہر تکبیر سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں۔ بعض دفعہ مائک یا ساؤنڈ نہیں ہوتا، تو اگر آپ اونچی آواز میں کہیں گے تو پچھلوں کو بھی آواز آ جائے گی، لیکن اگر مائک ہے اور سب کو آواز آ رہی تو اس صورت میں نارمل آواز میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں 4 تکبیریں، تو آپ کس طرح سے نماز پڑھیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانا بھی درست ہے، یعنی صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ آپ کوئی اور بھی صورت ملا سکتے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کی مسنون دعائیں وہ آپ مانگیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد آپ آہستہ سے سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ 2 سلام کہہ کے ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے، یعنی کچھ امام پڑھاتے ہیں تو وہ دو سلام پھیرتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں تو ایک سلام پھیرتے ہیں، تو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے، اس لیے صرف ایک سلام پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ ہے، پہلی تکبیر آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کوئی سورت پڑھیں گے، تکبیر، پھر آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لی، پھر دوسری تکبیر، اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، تیسری تکبیر، اس کے بعد آپ دعائے مغفرت پڑھیں گے، چوتھی تکبیر، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ سمجھ آ کے ایزی ہے نا؟ کیا اب آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر کبھی کہیں پڑھنے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ ایزی ہے نا طریقہ، بس 4 تکبیریں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا اور چوتھی کے بعد سلام۔ اب یہ کہ خواتین کیا کریں اگر ان کو نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملے، تو وہ ضرور نماز جنازہ میں شریک ہوں اور میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں بھی مانگیں، اور ہم انشاءاللہ کچھ دعائیں میت کی مغفرت کی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے آپ نے یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے، اور وہ کیا ہے؟
اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبہ حسنہ، اے اللہ میری اور اس مرنے والے کی بخشش فرمانا اور مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرنا. یعنی اجر اور نعم البدل دونوں مراد ہیں. یعنی آپ نے جو اس کی جنازے میں شرکت کی، اس کی اس وقت میں شامل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے نا، تو وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اپنے لیے بھی مانگے اور اس کے لیے بھی. یہ بہت پیاری دعا ہے، مانگے اس کو. اللہم اے اللہ اغفر لی بخش دے مجھ کو، وَلَہُ اور اس کو، وَآقِبْنی اور اجر عطا کر مجھے، منہ اس سے، عقبہ اجر، حسنہ بہترین. پھر میت کی مغفرت کی اور مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ اللہم عبدک، اے اللہ. چلے پوری دعا پڑھ کے پھر ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتی ہوں اس کا. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ یہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ برا تھا تو اسے معاف فرما دے. اب یہ ہے کہ عبدو کا کی جگہ نا آپ میت کا نام لیں گے، جو بھی میت کا نام ہے، عبداللہ یا عمر یا احمد، تو یہاں پہ آپ اس کا نام لیں گے اور پھر آپ یہ دعا اس کے لیے مانگیں گے. اللہم اے اللہ عبدو کا یہ تیرا بندہ، وابنو اور بیٹا، امتی کا تیری بندی کا، احتاج محتاج ہے، الی رحمتی کا تیری رحمت کا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری دعا ہم مرنے والے کو دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو دنیا سے جانے والا ہے یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک تو اس کے لیے قبر کے مراحل آسان ہو، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَأَنْتَ اور تو یعنی اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، ان عذابہ عذاب سے. یعنی یا اللہ تو اگر چاہے تو کسی کو عذاب نہ دے. ان اگر کانا ہے محسنن اچھا، یعنی یہ جو میت ہے یہ نیکیاں کرنے والی تھی، اس نے نیکیاں کی دنیا میں، فزد تو بڑھا دے، فی احسان ہی اس کی نیکیاں، یعنی ان میں خیر و برکت، یعنی ان کو قبول کر لے یا اللہ. وَإِن اور اگر کانا تھا مسیئن گناہگار، یعنی برا تھا، یہ جو میت تھی اس نے برے کام کیے، فتجاوز عنہ تو یا اللہ اس سے اعراض بر، یعنی اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں سے دور کر دے اس کو. پھر ایک اور دعا ہے بہت ہی خوبصورت. اللہم انا فلانا بن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اللہم اے اللہ انا بے شک فلاں بن فلاں، تو یہاں پہ آپ میت کا نام لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے مثلا میت کا نام تھا عبداللہ بن عمر، تو آپ اس طرح نام لیں گے ان کا اور ان کے والد کا. یا اگر جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں میت کا نام پتہ ہوتا ہے، والد کا نہیں، تو پھر خالی اب فلان ان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فی ذمتک تیرے ذمے میں ہے، وحبل جوارک اور تیری حفاظت میں، تیری پناہ میں ہے. آج میں نا صبح جب یہ دعائیں دیکھ رہی تھی تو میں نے حبل جواری کا ترجمہ میں ڈھونڈ رہی تھی اس کا ڈکشنری میں. اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا پروٹیکشن کے لیے. تو آپ دیکھیں مثلا یہ کہ آپ میں سے جن کے بھی کوئی لوڈ ونز دنیا سے چلے گئے، جیسے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں جب بھی اس دعا کو مانگتی ہوں مجھے اتنی ایک تسلی ہوتی ہے نا، اتنی ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان آتا ہے کہ اللہ کے ذمے میں نے اپنے ابو کو کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے.
جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حوالے، تو اتنے یہ سکون دیتی ہے نا آپ کو دعائیں، کیونکہ دنیا والے تو کبھی بھی ویسے انسانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. ایون آپ دیکھیں ہم اپنے بیماروں کو ہسپتال چھوڑ آتے تو ان کے ساتھ کیا وہاں سلوک ہوتا ہے. تو جب انسان اپنے پیارے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کتنے سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے نا. فقہ ہی دور کر دے اس سے یا بچا اس سے، من فتنۃ القبری، قبر کے فتنے سے. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ یعنی قبر کا جو عذاب ہے، وہ عذاب الناری، اور آگ کے عذاب سے. وَأَنْتَ، اور تو ہی، اہل الوفاء والحق. اب دیکھیں یہ بڑی زبردست، مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا صفات سے دعا مانگی جا رہی. وفا کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ آپ ایسے ہیں جو اپنی باتوں کو پورا کرنے والے، یعنی یا اللہ آپ کو جو آپ سے جو مانگا جاتا ہے آپ اس سے پورا کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں. تو وفا اس لیے کہا گیا کہ یا اللہ آپ باتوں کو پورا کرنے والے اور حق کرنے والے ہیں، سچ کرنے والے. جی ہاں، نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل. اللہم، اے اللہ، فغفر لہو، بخش دے اس میت کو، ورحمہ، اور رحم فرما اس پر، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، الغفور، بخشنے والا ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت پیاری دعا ہے، یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سلمہ فوت ہوئے تھے ان کے وفات پہ مانگی تھی، بھی بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین فاغفر لنا ولہ یا رب العالمین فافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اللہم، اے اللہ، اغفر لہو، بخش دے اس میت کو، ورفع، اور بلند فرما، درجتہ، اس کے درجات، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو یا اللہ اس کو ان لوگوں میں بلند درجے عطا فرمانا. جیسے ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میت کے درجے بلند کرے، تو یہ عربی میں ہم وہی دعا مانگ رہے. وَخْلُفْهُ، اور اس کے پیچھے مقرر فرما، وَخْلُفْهُ، اور مقرر فرما، فی عقبہ، اس کے پیچھے، فی الغابرین، اس کے جانشین، یعنی اس کی اچھی لیگسی جس کو آپ کہہ سکتے ہو. فاغفر لنا، اور بخش دے ہمارے لیے، یعنی ہمیں اور اس کو بخش دے. واغفر، اسے بخش دے، لنا، اور ہمیں بھی بخش دے. وَلَہُ، اور یعنی اس ہمیں بخش دے اور اس میت کو بھی بخش دے، یا رب العالمین، اے سب جہانوں کے رب. فافسح، کشادہ کر دے، لہو، اس کے لیے، فی قبرہ، اس کی قبر، ونور، اور نور سے بھر دے، لہو، اس کے لیے، فی ہی، اس کی قبر، یعنی اس کی قبر کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے. جی ہاں بالکل، آپ اس کو اپنی لینگویج میں بھی مانگ سکتے ہیں. پھر ایک اور یہ دعا الحمدللہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے آپ انشاءاللہ اگر جیسے بہت ساری میتوں کا جنازہ ہوتا ہے نا تو اس میں آپ لوگ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، اور مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. آمین. پھر اس کے بعد ایک اور بہت پیاری دعا ہے، یہ جیسے آپ مرد و عورت دونوں کے لیے، اسی طرح جمع کے ساتھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس کو ہم کر کے.
اللہم اے اللہ اغفر بخش دے لہو اس کو یعنی اس میت کو، ورحمہ اور اس پر رحمت فرما، اس پر رحم کر، وعافیہ اور اس کو اپنی عافیت میں رکھ، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، واکرم اور اس کو یعنی بہت اکرام بہت عزت والی نزلہ مہمانی کر، ووسع اور وسیع کر دے مدخلہ اس کے داخل ہونے کی جگہ، اور وہ کون سی ہے؟ اس کی قبر، وغسلہ اور دھو ڈال اس کو، بالمائی پانی سے، والثلجی اور برف سے، والبردی اور ٹھنڈ ٹھنڈ یعنی ٹھنڈک سے، وَنَقِّهِ اور دور کر دے اس سے، من الخطایا اس کی خطائیں، اس کے گناہ غلطیاں، کما جیسا کہ نقیتا دور کیا جاتا ہے، الثوبہ کپڑا، الابیض سفید، من الدنس مٹی سے، وَأَبْدِلْهُ اور بدل دے اس کو، دارن گھر سے، خیرن بہتر، من دارہی اس کے گھر سے، وَأَهْلًا اور گھر والے، خیرن بہتر، من اہلہ اس کے گھر والوں سے، وَزَوْجًا اور زوج، خیرن بہتر، من زوجہ اس کے زوج سے، وَأَدْخِلْهُ اور داخل کر اس کو، الجنت جنت میں، وَعِزُّ اور عذاب اور محفوظ رکھ اس کو، من عذاب القبر عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے۔ جی ہاں بالکل، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہم عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، میں نے پہلے جواب دیا، آپ شاید بعد میں آئی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جیسے اس نے کوئی سوال پوچھا تھا کہ یہ جب لوگوں یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ ہرٹ ہوتے ہیں، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو میں سوچی تھی کہ ہمیں ہرٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہتر چیز مانگ رہے ہیں اپنے جانے والے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کیا سب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے اور بہت لونگ اور کیئرنگ آل دا ٹائم ہوتے ہیں؟ نہیں، بعض دفعہ یہ تو ہوتا ہے کسی نے بیماری کاٹی تو کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور کہاں ہم کبھی بھی اپنے گھر والوں کا اچھے سے حق نہیں ادا کر پاتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی کنٹینٹمنٹ دیتی ہے نا، کہ یا اللہ ہم سے اچھے گھر والے ہمارے جانے والے کو دینا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت مزریبل لائف گزارتے ہیں دنیا میں، یعنی گھر والے بھی برے، زوج بھی برا، تو ان کے لیے دعا کتنی تسلی بخش ہے نا، کہ یا اللہ ان کو اچھے گھر والے دینا اور ان کو اچھا زوج دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر زوج کا اخلاق دنیا میں اچھا تھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ملا دیں گے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن اس دعا مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اچھی کمپینین شپ ملے۔ جب اللہ تعالیٰ جزا دے اپنے بندوں کو تو ہمارے جو میت دنیا سے گئی ہے، یا اللہ ان کو دی بیسٹ دینا ہر چیز میں۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی کمپینین شپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں سکھائی، وہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جیسے میت کی تدفین ہو رہی ہو تو اس وقت اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتن واجرن، اے اللہ اسے ہمارے لیے پہلے جا کر مہمانی تیار کرنے والا، پیشرو اور باعث اجر بنا دے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے آپ یہ دعا مانگیں گے، یعنی خاص طور پہ جو اگر نابالغ بچہ ہے۔ پھر انشاءاللہ آخری حدیث بہت ہی پیاری اور بہت جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو انسان کو اطمینان دینے والی حدیث ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے تھوڑا سا ہمیں ریمائنڈر بھی دینے والی کہ ہمیں اپنی اگلی منزل کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل، قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے تر ہوگی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. تو ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ اپنی داڑھی ترک کر لیتے. ان سے پوچھا گیا جنت و جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت آئیں گے. نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اگر تو قبر کی مصیبت سے نجات پا جائے تو پھر بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر تجھے نجات نہیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کا اچھا عمل اچھے انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہ کر مزید اذیت کا باعث بنے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کتنے اس میں نیک اعمال ہیں وہ سب ہمارے کمپینین ہوں گے قبر میں اور اگر برائیاں ہیں تو وہ پھر کمپینین ہوں گی قبر میں. تو پھر ایک جیسے سوچ دینے والی حدیث ہے. پھر قبر میں ہمارے ساتھی کون ہوں گے؟ 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہیں. پہلا ساتھی یعنی مال اور اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا ساتھی اس کا کنبہ اور حلقہ احباب جو تدفین تک ساتھ نبھانے آتا ہے اور پھر واپس چل دیتے ہیں. تیسرا ساتھی یعنی عمل جو باقی رہ جاتا ہے قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ نبھاتا ہے. تینوں ساتھیوں میں سے یہی میت کا سچا دوست ہے. اب آپ دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں. مال اسباب اپنے احباب اور فیملی یا پھر نیکیاں، کیونکہ جو قبر میں ساتھ جائے گی وہ ہماری نیکیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو قبر کے سوالات کے بارے میں تعلیم دینا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کو ایجوکیٹ بھی کیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو بھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ کے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں بیٹھ کے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. سروں پر پرندوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پورا فوکسڈ ہو کے بیٹھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریت رہے تھے. کیوں؟ کچھ سوچ نہیں ہوتا بندہ اور ساتھ ساتھ لائنیں لگا رہا ہوتا. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کیا پھر 2 یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے یعنی ایک انسان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج. ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو. حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح. اور دوسری روایت میں اے مطمئن روح جیسے وہ نہیں ہم پڑھتے سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو وہ آ کے کہتے ہیں پھر پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے. جیسے آپ جگ سے پانی نہیں ڈالتے گلاس میں، بالکل اس طرح ایسے انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. چنانچہ وہ فرشتہ ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، یعنی یہ ان کا لایا و کفن ہوتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. ایک دوسری روایت میں ہے جب وہ روح نکل جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے. اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لبکے اٹھتے ہیں، یعنی اتنی خوشبو ہوتی ہے. پھر جب فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ صاحب فلاں بن فلاں ہے، یعنی جو اس کا نام ہے، اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس میں وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا. وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اگلے آسمان تک اس سے پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں اور یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا رہتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں لکھ دو، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کا اعمال نامہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بلند پایا لوگوں میں رکھ دو، اور پھر اس انسان کو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی روح کے ساتھ، یہ روح کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے، یہ نیک اور پاکیزہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں میں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے زمین میں واپس بھیج دو، میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں واپس کروں گا اور اسی میں سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا. پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی اب ایک انسان قبر میں ہے اور اس کی روح جو ہے وہ 7 آسمان سے ٹریول کر کے واپس اب اس کے جسم میں آ گئی. جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. اس کے پاس 2 سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں اور اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں. پھر مدفون کے ساتھ دونوں کے اس طرح کے سوال و جواب ہوتے ہیں، یعنی قبر میں یہ سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ سوال کرتے ہیں وما علم کا، اور تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پھر اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اب آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا اور نہ اس پر ایمان لایا وہ کیسے جواب دے گا اس سوال کا؟ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش آتی ہے. اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یعنی یہ کوئک آنسرز جو دیتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی یہ ان کا ایمان ہوتا ہے جو اس وقت ان کو کانفیڈنس دیتا ہے، وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اب آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آسمان میں اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. یعنی یہ قبر میں سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے. چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ. وہ آ کر کہتا ہے، تجھے خوشکن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے. تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر لا سکتا ہے. وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا عمل ہوں. بخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے. اللہ تم کو بہتر بدلہ دے. سبحان اللہ. ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور گناہوں میں سست ہیں؟ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام یعنی دوزخ والا، اس کے بجائے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا. یعنی قبر میں ہی انسان کو اس کو جنت میں جو اس کا مقام ہوگا نا دکھا دیا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں آئے گا. وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے، اے میرے رب قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و مال کے ساتھ پہنچ سکوں. اسے جواب ملتا ہے، ابھی آرام کرو، یعنی ابھی قیامت نہیں آئی. اور پھر اب آپ دیکھیں دوسری روح ہے، اور جب کافر اور دوسری روایت میں بدکار یا گناہگار شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں. ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ لیتے ہیں. اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ. پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں جیسے نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جاتی. یعنی آپ بالکل ایسے کہہ لیں کہ جیسے کانٹے ہوتے ہیں نا کاٹن میں پھنس جائیں، ان کو جب نکالتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں. ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکتے سے پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ میں رکھ دیتے ہیں. اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو. فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے. اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کس خبیث کی روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے. اس طرح وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی تو اسے کھولا نہیں جاتا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط. ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. پھر وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں رکھ دو جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا
کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا اور اسی میں واپس کروں گا، یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو زمین سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی میں کہتا ہے کچھ معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ پریشانی کے ساتھ کہتا ہے مجھے خبر نہیں، لا ادری۔ وہ پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جواب میں دیتا ہے اسے اس کا نام معلوم نہیں۔ جب بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں، البتہ لوگوں کو ایسا کہتے سنا، یعنی لوگ اکثر نام لیتے تھے۔ اس سے کہا جاتا ہے نہ تو خود پہچان سکا نہ تو نے کسی کی پیروی کی۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے اور اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم پھنس جاتی ہیں، اور اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے اور سڑان اٹھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ اسے کہتا ہے بھی اللہ تعالیٰ بھی تجھے تکلیف دہ خبر سے دو چار کرے، تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، یعنی برا عمل ہوں، بخدا میری معلومات میں تو نیکی میں بڑا سست اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا، یعنی جب بھی نیکی کا موقع ملتا تھا تم بڑے لیزی تھے مگر برائیوں میں بڑے تیز تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلہ دے۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا گنگا بہرا دروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ پر بھی ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ پھر وہ ایک ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت میں کر دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ ایک اور ضرب لگاتا ہے جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ اس کے لیے بچھونا ہوتی ہے۔ ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ استدعا کرتا ہے کہ اے پروردگار قیامت برپا نہ ہو۔ تو یہ ساری جو روایت ہے پوری، جو اتنی طویل حدیث ہے، یہ مستدرک حاکم اور مسند احمد میں آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے، تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا اور میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا۔ اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا قول ثابت یعنی سوالات کے درست جوابات پر، جیسا کسی دنیا میں ثابت قدم رکھا۔ ارشاد یہ میرا جینا مرنا میں حدیث ہے، پیج 141 سے 149 تک۔ تو لہٰذا اب دیکھیں یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر کیا ہے کہ اس دن کی تیاری کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو مرتے وقت نیک فرشتوں کی خوشخبری پائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی خوشخبری پائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اپنی عبادات، اپنی قربانیاں، اپنا جینا اور مرنا ویسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں،
کیونکہ ہم سب کو ایک ہی زندگی ملی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو پھر there is no turning back۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بابرکت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا وقت بھی ہمارا دنیا میں ہے وہ نیکیوں میں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو نماز جنازہ اور باقی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن کلیئر ہو گئی ہوگی، اور آپ خود بھی نماز جنازہ میں حصے دار بنیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں سکھائیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ کچھ اپنے بارے میں بھی فکر کریں گے۔ جب بھی کسی کی نماز جنازہ میں جائیں نا تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ضرور ریمائنڈر دیا کریں کہ ایک دن میری بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔